बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, एक तरफ मार धाड़ लगी हुई और दूसरी तरफ जो है वो मज़ाकरात का जो एक वो नया शोशा जो है छोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की कौम को एक नई उम्मीद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी सरमायाकारी आ रही है। उस सिलसिले के अंदर SIFC का जो है इजलास वो कल हुआ और बड़ी धूमधाम से उसकी जो है प्रोजेक्शन की गई। लेकिन हकीकत हाल क्या है, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर पहुँचे और उनकी मुलाकात जो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोग हैं उनसे मुलाकात हुई। ये चंद चीज़ें हैं। और इमरान खान साहब के मतलब जो है वो कुछ खबरें आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब जो हैं, क्या उनके साथ डील होगी या नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब जिनके साथ असद कैसर साहब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो मुलाकात करते हुए नजर आए, मामला तय करते हुए नजर आए, MOU साइन करते हुए नजर आए। और उसके बाद फिर अचानक जो है वो खलबली मच गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। पूरे PDM जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जिसमें 3 जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और जो सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने सोचा कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ मिल गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। जो हुकूमत हमने फॉर्म 47 के तहत हासिल की है वो गिरती हुई नज़र आ रही है और अवाम सड़कों पर होगी, मौलाना साहब सड़कों पर होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। ये सारी चीज़ें उनको जब नक्शा नज़र आया तो फिर रात की नींदें और ख्वाब वो सब डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए। ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर अचानक मौलाना फजल रहमान साहब से बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू हुए। जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं, सियासी लोग, कुछ पसंदीदा लोग जो निगरान हुकूमतों के अंदर रहे, वो उन लोगों ने राब्ते करने शुरू किए। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर 35 मिनट की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की गई कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, जो आपके दिल में ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इलाहा करना चाहते हैं उससे आप पीछे हट जाएं। क्या मौलाना फजल रहमान साहब पीछे हटेंगे? जिस तरीके का उन्होंने स्टांस लिया, जिस तरीके का ताकतवर लोगों को उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया और अपने कंधों पर थपकी देते हुए मौलाना साहब जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए और जलाली तबीयत के अंदर आ गए और मौलाना साहब इनकलाबी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्श राह होती हुई नजर आ रही है कि मौलाना साहब किसी तरह हमारी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। यानी 6 जमातों का इत्तेहाद पहले हो चुका, 7 में मौलाना साहब, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख्वाब नज़र आ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जो तमाम ग्रुप हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिटाने की कोशिश की, वो सारे एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हैं और उनका नज़रिया सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है। अब ये सवाल पैदा होता है, बात फिर लंबी हो जाएगी कि मौलाना साहब क्या इनकलाबी रहेंगे या कुछ मामला तय होने के बाद मौलाना साहब जो वो किनारा कशी अख्तियार कर जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मरना मुझे कबूल है लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। इसी तरह का बयान जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दिन पहले दिया। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा PDM की जो जमातें हैं उसमें जो बड़े बड़े इनके स्टार्स हैं, जो इमरान खान साहब को मुख्तलिफ नामों से और नापसंदीदा नामों से याद करते थे, वो आजकल गर्दान करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमें मुफाहमत करनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दोस्ती करनी चाहिए, मिलजुल कर असम्बली को चलाना चाहिए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब अदम अतमाद आई और इमरान खान साहब की हुकूमत वफाक के अंदर से गिरा दी गई, उसके बाद इमरान खान साहब के बाद 2 सूबों की हुकूमत थी और उसमें KPK और पंजाब था। फिर पंजाब की हुकूमत गिरी, जिस तरह भी गिराएगी। फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के बाद फिर परवेज़ इलाही साहब जो है वज़ीर आला बने और फिर इमरान खान साहब को ताने दिए गए कि आप हुकूमत नहीं तोड़ सकते। और उसके बाद इमरान खान साहब ने अपना कोरम पूरा करने के बाद, अपनी मेंबर्स की तादाद पूरा करने के बाद दोनों सूबों की असम्बलियाँ गिरा दी। कौमी असम्बली वो भी उन्होंने इलेक्शन कॉल कर दिए थे, मगर उसके बाद फिर अदालतें खुली। जो कुछ भी हुआ वो एक सिलसिला अलग है। क्या कुछ हुआ, रात को 12 बजे से लेकर फिर सारा जो मामला वो रिवर्स किया गया, घड़ियाँ पीछे की गई, ये सारा कुछ है। लेकिन इमरान खान साहब ने अवाम से रजू करने के लिए अपनी कौमी हुकूमत कुर्बान की और उसके अलावा 2 सूबों की हुकूमत कुर्बान की। फिर वक्त आया तो फिर ऐसी स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई कि जब
جناب سابق چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے الیکشن کہا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں، مگر جو اس وقت کی حکومت پی ڈی ایم 1 تھی، ان کے جو سرکردہ رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی ایسی جو شرط ہے وہ نہیں مانیں گے جب تک پورے ملک کے اندر ایک ہی دن الیکشن نہ ہو، اور اس کی وجہ جو ہے اب آپ کے سامنے آ چکی۔ یہ سارا کچھ کیا گیا اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی حکومت گرائی KPK کی، انہوں نے اپنی حکومت گرائی پنجاب کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو انہوں نے لال جھنڈی کرا دی۔ انہوں نے کہا جی جائیں، جہاں زور لگتا لگا لیں، عدالت میں جانا ہے عدالت میں جائیں، جس فورم پر جائیں، ہم الیکشن ہی نہیں کرواتے۔ پھر نگران حکومت بنی خدا کر کے، اور نگران حکومت بننے کے بعد پھر جناب 1 سال کے قریب جو ہے نگران حکومت رہی، 17 ماہ شہباز شریف صاحب نے PDM 1 کی حکومت کو لیڈ کیا۔ اس کے بعد فارم 47 کے تحت جو حکومت بنی، یعنی 8 فروری کو الیکشن ہوا، 9 فروری کو ایک الیکشن اور ہوا، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر 9 فروری والے الیکشن کے تحت PDM سرکار کی حکومت جو ہے PDM 2 وہ مارتے وجود میں آئی۔ یہ سارا کچھ ہوا۔ اسی طرح اب اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے، میاں نواز شریف صاحب، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے۔ جو کچھ حلقے ہیں، جو اچھے حلقے ہوتے ہیں، جن کو اچھے کپڑے، اچھی ہر چیز پاکستان کی میسر ہے، وہ حلقے بھی چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نتیجے پر پہنچا جائے، عمران خان صاحب کو لالی پاپ دیا جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل اور ڈھیل کا چکر کھیلا جائے۔ اور اسی طرح جو اس وقت کے موجودہ PDM 2 ہے، وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ کیا یہ مذاکرات ہیں یا ایک اور ٹرک کی بتی؟ جس طرح پہلے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا گیا، اسی طرح اور دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو مفاہمت کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، ہم بھائی ہیں، مل کر اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر مسائل حل کریں گے۔ دوسری طرف ان کا جو مین آفس اسلام آباد کا وہ گرایا گیا، جو FIRs وہ بدستور کرائی جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو اب سائفر کیس کے اندر آزاد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر مزید مقدمات JIT ترتیب دی جا رہی ہے، جو مبینہ طور پر ابھی کارروائی شروع کرے گی۔ جو بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر مطلوب ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب اور باقی پارٹی کے لوگ جو ہیں جن کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات بنا کر ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معزز جج صاحبان ہیں وہ اپنا سٹانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پنجاب حکومت عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا جو ہے محاذ کھولنے کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف جو ہے غداری کے اور دیگر مقدمات بنائے گئے تھے، اسی طرح کا ایک بل جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر پاس کیا گیا، اور پاس کرنے کے بعد جو اس کو حتمی شکل دینے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ کیا اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ عدالت میں چیلنج ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو KPK کی حکومت ہے، اس نے جس طریقے سے کامیاب ترین بجٹ دیا، بجٹ دینے کے بعد اس نے سب کو حیران کیا کہ کسی IMF کی امداد کے بغیر، کسی وفاقی حکومت کی امداد کے بغیر انہوں نے ایک شاندار جو ہے وہ بجٹ پیش کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب سب جو ہے پریشان ہے کیوں IMF کے بغیر پاکستان تحریک انصاف نے KPK کے اندر بجٹ دیا، جس میں تنخواہیں بڑھائیں، ملازمین کی پینشنیں بڑھائیں، مراد دیں، صحت کارڈ جاری کیا، اور سکولوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، میڈیکل سروسز کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے، اور بغیر کسی کی امداد کے، بغیر کسی سہارے کے علی مین گنڈا پور صاحب اور ان کی کیبنٹ نے بہترین بجٹ دیا، جس میں مزمل اسلم صاحب کا بہترین حصہ ہے۔ یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اب اگر پاکستان تحریک انصاف KPK کے اندر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر وہ اپنا ایسا کام کر سکتی، اب مصیبت بن گئی پنجاب حکومت کے لیے، مصیبت بن گئی وفاقی حکومت کے لیے، کس طریقے سے جو ہے یہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ IMF کی تلوار جو ہے وہ نہیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی، 18% GST اب مزید لگانے کی سفارشات وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے تحت پاکستان میں کھانے پینے والی چیزیں اور دیگر تمام چیزیں، جس میں فارماسوٹیکل، پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر اور دیگر جو گھریلو اشیاء ہیں، وہ سب چیزیں جو 18% مہنگی ہو جائے گی۔ یعنی اگر ایک چیز آج 100 روپے کی ہے تو وہ GST لگنے کے بعد 118 روپے کی ہو جائے گی۔ بجلی مزید مہنگی کی جا رہی ہے، 7 روپے کچھ پیسے پہلے مہنگی کر دی گئی، اس کے علاوہ اب مزید مہنگی کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور گیس جو پہلے مہنگی ہے اس کو مزید مہنگا کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں IMF کے کہنے کے اوپر، اور دوسری طرف عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے
جو ہے وہ ریلیف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فیصلہ میری عوام کرے, کیا ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا جو اس وقت بل حکومت پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں, کیا وہ بل ان کی منشا کے مطابق آ رہے ہیں, یا ان سے زیادہ ٹیکس ڈال کر جو ہے بل اوور چارجز کر کے وصول کیے جا رہے ہیں؟ یہ سوال میری عوام خود سوچے. کیا چیزیں عوام کو سستی مل رہی ہیں, یہ میری عوام خود سوچے. لیکن ان ساری چیزوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے, عمران خان صاحب جن کے اوپر یہ شکنجہ کستے ہوئے نظر آ رہے ہیں, عمران خان صاحب ان کے قابو میں نہیں آ رہے, عمران خان صاحب کو ڈیل نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے, جس کے متعلق جو علی امین گڈھا پور صاحب ہیں, جو کل انہوں نے جو بڑے صاحب ہیں پاکستان کے, ان سے ملاقات کی اور SIFC کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر انہوں نے چند ایک باتیں کی. تو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی. اگر پاکستان کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے, اگر ہمارے حقوق جائز حقوق تسلیم کرے گی, ہمارا حق ہمیں دے گی, ہم پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنا حق وصول کرنے کے لیے ہر فورم پر جائیں گے, عدلیہ کے فورم پر جائیں گے, جو بھی احتجاجی تحریک چلانی پڑی وہ کریں گے. یہ علی امین گڈھا پور صاحب نے کہا. انہوں نے 2 دن پہلے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر میرے مطالبات نہ مانے گئے پھر میرا جو ہاتھ ہے وہ ایک بٹن پر آئے گا. بٹن جو ہے بجلی کا ہے, یعنی KPK کے اندر اور آزاد کشمیر سے جو بجلی وہ پیدا ہوتی پورے پاکستان کی, اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کس طرف کو جائیں گے یہ علی امین گڈھا پور صاحب بھی بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب جو SIFC کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں جناب سپہ سالار آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے, 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے, کیبنٹ کے باقی لوگ بھی موجود تھے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کمال کام کیا کہ دشمنوں کے منہ بند ہو گئے, تمام جو لوگ وہ پریشان ہو گئے, ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی پتہ نہیں. اب وہ شہباز شریف صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ راتوں رات کتنے ارب ڈالر جو ہے پاکستان کے خزانے کے اندر آ گئے, کتنے ارب ڈالر کسی دوسرے ملک نے جو امداد کرنی تھی وہ کر دی. یہ سوال جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی بتا سکتے ہیں, ہم اس کے متعلق کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جناب شہباز شریف صاحب نے, فلسطین کے متعلق جو VPN استعمال کر کے جو کام کر رہے ہیں, یعنی ایک طرف جو ایکس کو بند کیا جا رہا ہے اس کے اوپر 4 ماہ سے پابندی ہے, اور دوسری طرف YouTube اور Facebook بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں. رات کو چھپ چھپا کے جو شہباز شریف صاحب ہے وہ VPN کو آن کر کے, اور تمام ادارے جتنے بھی پاکستان کے اس کارروائی کے اندر شامل ہیں وہ سارے جو ہے VPN استعمال کر کے اپنے اداروں کو ٹویٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے جناب شہباز شریف صاحب نے بھی رات ایک ٹویٹ کر دیا, اور جس کے اوپر ایکس نے اس کو کمیونٹی نوٹ کے اندر ڈال دیا, جس کے اوپر لوگوں نے پھر بتایا کہ آپ کی دور حکومت کے دوران نہ فلسطین کا کوئی جھنڈا اٹھا سکا, نہ فلسطین کے متعلق کوئی آواز اٹھا سکا. جس نے فلسطین کے متعلق آواز اٹھانے کی کوشش کی, جس نے پاکستان کے جس شہری نے فلسطین کے متعلق جو ہے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی, اس کے اوپر یا تو FIR درج ہوئی یا اس کو پکڑ کر اندر کر دیا گیا, یا جس طرح حالیہ دنوں کے اندر جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ وہ گاڑی چڑھا دی گئی اور 2 جو کارکن تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ سب کچھ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کمیونٹی نوٹ کے نیچے لوگ جو ہیں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے نوٹس جو ہیں وہ اپنے ٹویٹ کرتے ہوئے اور ری ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اپنے جو ہے جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ حالات و واقعات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے, اور پاکستان تحریک صاحب کو انہوں نے کھلم کھلا جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے جگانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے پورے ملک کے اندر لوگ باہر نکلیں. اگر اس وقت ہم لوگ باہر نہ نکلے پھر شاید عمران خان صاحب جیل سے باہر نہ آ سکیں. کیوں جس طرح کا شکنجہ ان کے اوپر ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی, جس طرح کا جو ہے کام کرنے کی پنجاب حکومت کر رہی ہے, اسی طرح جو گواہان ہیں جو القادر ٹرسٹ فیز 2 چل رہا ہے اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر, اس کے اندر گواہان کے متعلق جو ایک خبر ہے مبینہ طور پر کہ بیرون ملک سے کوئی صاحب ہیں جو آ رہے ہیں اور آ کر گواہی دیں گے. ان میں شہزاد اکبر صاحب کا نام آ رہا ہے, زلفی بخاری صاحب کا نام آ رہا ہے, اور ملک صاحب کا نام مبینہ طور پر آ رہا ہے. غیر حتمی غیر سرکاری ذرائع کے مطابق کیا وہ تینوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے خلاف جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیں گے, وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب آگے چل کر پتہ چلے. جو اس وقت تک 18 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے کیس کے اندر جو اپنے بیانات قلم بند کروائے ہیں, کسی آدمی نے عمران خان صاحب کو مجرم یا عمران خان صاحب کے متعلق جو ہے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو ان کی مخالفت میں جاتی ہو.
جو اس وقت موجود عدلیہ کے حالات و واقعات ہیں 6 ججز کے خط کے بعد جس طریقے سے عدلیہ انگڑائی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جناب محترم چیف جسٹس صاحب نے جس طرح کا دبنگ سٹیٹمنٹ دیا، اور اس کے بعد جو خبر ذرائع کے مطابق آ رہی ہے کہ بیک ڈور چینل پر ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کام کو ٹھنڈا کیا جائے، معاملات کو ٹھنڈا کر دیں، مٹی پاؤ جس کو بولتے ہیں، کیا مٹی ڈالی جائے گی یا نہیں ڈالی جائے گی، یہ اب 28 29 30 یہ 4-5 دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین کیسز لگے، عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کا سائفر کیس ہے، عدت کیس ہے، القادر ٹرسٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو معاملات اور جو کیسز ہیں چھوٹی عدالتوں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جو ان کا انتخابی سمبل جو چھینا گیا تھا بیٹ کا، اس کے اوپر پہلے کاز لسٹ جاری کر دی گئی تھی، پھر اچانک کاز لسٹ کینسل کر دی گئی۔ کس وجہ سے کینسل ہوئی، کیوں ہوئی، یہ اب تفصیلات جیسے ہی آئیں گی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال کہ اس وقت کے حالات و واقعات کے تحت پاکستان کے اندر جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب اگر نہیں بھی ملتے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمام 6 جماعتیں جو فارم 47 کی متاثرہ ہیں وہ اکٹھی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریڈ یونینز، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں کاروباری حضرات، وہ ان سے مکمل رابطہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت حکومت نہیں لینا چاہتے، ان کو جو ہے جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے گلے کے اندر جو ہے زہر کا پھندا وہ خود نہیں ڈالیں گے۔ اس وقت کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ پاکستان کو کوئی آسرا ہے کہ یہ سرمایہ کاری آ جائے گی۔ یہ حالات و واقعات ہیں، اور اوپر سے IMF کا دباؤ، معیشت کا حالات جو ہے نگفتہ پہ، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر سے پیسہ جو انویسٹر ہے وہ، اور پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہاں سے کوچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹیکنیکل سکل کے لوگ جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تک تقریباً جو ذرائع کے مطابق خبر ہے 15 لاکھ سے اوپر پاکستانی جو ہیں وہ یہاں سے اپنا پیسہ یا کسی بھی طریقے سے بیرون ملک وہ جا چکے ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر سیٹل ہو چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت سارے سوالات ہیں، اور بہت سارے سوالات ایک جو ہے بڑا جو ہے گرداب ایک طوفان بن کر اس حکومت کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا حکومت عمران خان صاحب سے مقابلہ کرتے کرتے کیا حکومت مہنگائی کم کرے گی، کیا حکومت بجلی کے بلوں میں ریلیف دے گی، کیا حکومت ڈالر سستا کرے گی، کیا حکومت پیٹرول سستا کرے گی، کیا پاکستان کی غریب عوام جو روٹی کے لیے تنگ ہوگی، جو پہلے 2-3 وقت کی روٹی کھاتے تھے اب 1 وقت کی روٹی ان کے لیے کھانا مشکل ہوگی، کیا ان لوگوں کا مداوع کرے گی، کیا صحت کارڈ کے بدلے کو دوسرا کارڈ جو وہ جاری کرے گی، کسان 70% آبادی جس کو گندم کے اندر کرش کیا گیا، مزید فصلوں کے اندر کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اپنا احتجاج کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سارے بحران ہیں، بہت سارے بحرانوں کا جواب اس حکومت کے پاس اس وقت تک نظر نہیں آ رہا۔ کیا یہ اس گرداب سے نکل پائیں گے؟ جو ان کو لانے والے ہیں وہ ان کو نکال سکیں گے؟ کیا بیرون ملک کے دوست جو ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکیں گے؟ جس وقت تک پاکستان کے اندر اپنے سرمایہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسرے ممالک والے جو ہیں وہ کیا سرمایہ کاری کریں گے؟ آپ اپنے ذہن کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ایک آدمی جس کا 1 روپیہ اپنے کسی کاروبار میں نہ لگا ہو اور وہ دوسرے آدمیوں کو کہے یار اس کاروبار کے اندر پیسے لگا لو، کیا وہ پاگل ہے جو دوسرا کہے گا بھائی تیرے پیسے لگے نہیں اور میں اس کاروبار کے اندر جو ہے وہ پیسے لگاؤں اور نقصان برداشت کروں؟ یہ آنے والے دنوں کے اندر بہت سارے گڑھے ہیں جن کو یہ بھرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس طریقے کے ساتھ آپ کو یاد ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اس وقت جناب ڈپٹی وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس وقت وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا مفتاح اسماعیل نے کہ یہ 3 سال گڑھے بھرنے میں لگیں گے جو بھی حکومت آئے گی، اور 3 سال عمران خان صاحب گڑھے بھرتے رہے۔ 8 ماہ ان کو حکومت ملی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا سپیڈ پکڑنی شروع کی تو ان کی حکومت گرا دی گئی۔ اب جو گڑھے ہیں میرے حساب کے مطابق 50 سال تک پاکستان جو ہے وہ گڑھے بھرتا رہے گا،
پاکستان جو ہے وہ اتنا پیچھے گر گیا، 2.5 سال کے دوران 130 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ جتنا پاکستان پر قرضہ اتنا ہی پاکستان کو نقصان یہ 2.5-3 سال جو یہ PDM-1 نگران اور PDM-2 کے دوران جو سفر ہے، جو حکمرانی کا دور ہے، اس میں یہ پاکستان کو نقصان ہوا۔ کیا اس کا کوئی جواب دے گا؟ کیا ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ کس لیے پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا اور کیوں کھیلا گیا؟